अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, मैं जवादुर्रहमान के चैनल मारिफत के सफ़र में रूहानियत के सफ़र में आपको खुशामदीद कहती हूँ। और बात हम कर रहे थे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में। तो इससे पहले मैं आपको कहना चाहती हूँ कि इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये इस्लामिक चैनल है और मुझे आपकी मोहब्बत की और आपकी हौसला अफजाई की ज़रूरत है। आप इस चैनल को कामयाब करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो मैं इसमें हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में आपसे बात कर रही थी। तो आज हम इसके तीसरे हिस्से में दाखिल होते हैं और मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ कि तीसरे हिस्से में ये था कि इस कश्ती में कौन कौन से जानवर सवार हुए और कौन कौन दाखिल हुआ था। तो बाज़ लोगों ने ज़िक्र किया कि सबसे पहले परिंदों में से कश्ती में तोता सवार हुआ और जानवरों में सबसे आखिरी जानवर गधा दाखिल हुआ और इब्लीस गधे की दुम पकड़कर कश्ती में सवार हो गया था। और हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बिन असलम अपने वालिद से रवायत करते हैं कि जब नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में हर किस्म के जानवर का एक एक जोड़ा सवार कर लिया, तो आपके साथियों ने कहा कि हम कैसे मुतमईन हो सकते हैं या यूँ कि हमारे जानवर कैसे पुरसुकून हो सकते हैं, जैसे कि जब कि हमारे साथ शेर भी है। तो अल्लाह ताला ने इस पर बुखार मुसल्लत कर दिया और इस पर यह कि सबसे पहले बुखार भी इसी वक्त नाजिल हुआ। फिर इन्होंने चूहे की शिकायत की कि हमारे साथ खाने पीने के सामान को ख़राब करेगा। तो अल्लाह ताला ने शेर की तरह इल्हाम किया, तो इसने छींक ली तो इससे बिल्ली निकली और चूहा इसको देख कर के छुप गया। तो और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में भी है कि वो अपने साथ कश्ती में कौन सवार कर रहे थे या कौन नहीं। तो उन्होंने इनमें हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा याम भी था और वो गर्क हो गया। और जो उन पे सवार हुए तो ईमान उन्होंने लाया और वो बच भी गए। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि इस पर ईमान लाने वाले थोड़े थे, हालांकि नूह अलैहिस्सलाम इनमें लंबा अरसा रहे और इन पर लंबा अरसा रहे 950 साल। और इनको दिन रात हर तरीके से हर तरह से तबलीग करते रहे और डराते रहे, धमकाते रहे, रग़बत और शौक़ दिलाते रहे, इनको अल्लाह की तरफ बुलाते रहे। कहते हैं कि कश्ती में कितने लोगों की सवार हुई, कितनी तादाद थी। तो इसके बारे में मुफस्सिरीन और मौरिख़ीन का इख्तिलाफ़ भी है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है कि औरतों समेत 80 अफराद थे। हज़रत काब फरमाते हैं कि 72 अफराद थे और ये भी कहा गया कि 10 अफराद थे। और एक कौल ये भी है कि नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे, याम बेटे समेत बीवी और 4 बहुएँ भी सवार हुईं। सिर्फ याम अलग हुआ और निजात ना पा सका। और इसमें है वनज्जनी वमन मैया मिनल मोमिनीना, इसका तर्जुमा है और मुझे और मेरे ईमान वालों को बचा ले। और बाज़ ने कहा इसमें 700 अफराद सवार थे। और नूह अलैहिस्सलाम की बीवी जो कि आपके तमाम बेटों हाम, साम, याम इन सब की माँ थी और इनमें याम तूफ़ान में गर्क हुआ और अहले किताब इसको कनान कहते हैं। आबरा तूफ़ान से पहली फ़ौत हो गई थी और एक कौल ये भी है कि वो डूबने वालों में शामिल थी। इसके कुफर की बुनियाद पर इसको हलाक होने का फ़ैसला हो चुका था। अहले किताब का ख्याल है कि वो भी कश्ती में सवार थी। इस लिहाज से एहतमाम है क्योंकि इस तूफ़ान ने नूह अलैहिस्सलाम के बाद इस तूफ़ान के बाद बहुत सारे लोग गर्क हो गए थे। इस बारे में भी इख्तिलाफ़ है कि उनकी बीवी को क़यामत के दिन तक के लिए मोहलत दे दी गई थी या फिर उन्होंने इसके बाद कुफर किया। और नूह अलैहिस्सलाम ने दुआ में अल्लाह ताला से अर्ज़ की कि ऐ अल्लाह ज़मीन पर काफ़रों में से कोई चलता बसता ना छोड़ना। और अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि जब तू और तेरे साथी कश्ती में सवार हो जाएं तो आप यूँ कहें, और जिसने तमाम किस्म के हैवान पैदा किए, तुम्हारे लिए कश्तियाँ और चौपाए बनाए जिस पर तुम सवार होते हो, तो तुम इनकी पीठ पर चढ़ बैठो और जब इन पर बैठ जाओ फिर अपने परवरदिगार के एहसान को याद करो और कहो कि वो ज़ात पाक है जिसने इनको हमारे ज़ेर फरमान कर दिया और हम में ताकत न थी कि इनको अपने बस में कर लेते और हम अपने परवरदिगार की तरफ लौट कर जाने वाले हैं। इस तरह हर काम के शुरू में खैर व बरकत की दुआ का हुक्म है ताकि इनको अंजाम अच्छा हो। जैसे कि अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का से मदीना की तरफ हिजरत के मौके पर हुक्म फरमाया कि यूँ दुआ करो
اور کہو کہ اے پروردگار مجھے مدینہ میں اچھی طرح داخل فرما، مکے سے اچھی طرح نکال، اپنے ہاتھ سے زور قوت کو میرا مددگار فرما۔ اور فرمایا کہ اس میں سوار ہو جاؤ، اللہ کے نام کے ساتھ ہی اس کا چلنا ٹھہرنا، بے شک میرا رب بہت بخشنے والا بہت ہی مہربان ہے۔ یعنی اس کے چلنے کی ابتدا اور انتہا اللہ کے نام کے ساتھ ہے۔ میرا رب معاف کرنے والا ہے، وہ مہربانی کرنے والا ہے، وہی دردناک سزا دینے والا بھی ہے۔ مجرم قوم سے اس کی سزا و عذاب دور نہیں ہو سکتے، جیسا کہ کفر کرنے والے اور غیر اللہ کی عبادت کرنے والے لوگوں کو اس کا عذاب ہو۔ اور کشتی کی کیفیت کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان فرمایا ہے کہ کیونکہ زمین پر اللہ تعالیٰ نے اتنی بارش کر دی تھی کہ اس سے پہلے اس کے بعد کبھی اتنی بارش نہیں، گویا مشکوں کے منہ کھول دیے گئے اور تمام کناروں اور راستوں سے زمین کو پانی ابلنے کا حکم دے دیا گیا تھا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ نوح نے اپنے رب سے دعا کی تھی کہ میں بے بس ہوں، تو میری مدد فرما۔ ہم نے آسمان کے دروازے کو زور کے مینا کے ساتھ کھول دیا اور زمین سے چشموں کو جاری کر دیا، تو پانی ایک کام کے لیے جو مقدر ہو چکا تھا جمع ہو گیا، اور ہم نے اس کو تختوں اور میخوں والی کشتی پر سوار کر دیا جو ہماری حفاظت اور نگرانی میں ہماری آنکھوں کے سامنے چل رہی تھی۔ یہ بدلہ ہے ان کی طرف سے جن کا انکار کیا گیا۔ جب پانی طغیانی پر آیا تو ہم نے تم لوگوں کو کشتی میں سوار کر لیا تاکہ اس کو تمہارے لیے یادگار بنائیں اور یادگار رکھنے والے کان اسے یاد رکھیں۔ مفسرین کی ایک جماعت نے کہا ہے کہ زمین میں پانی کی بھاڑ سے چوٹی پر سے 15 ہاتھ اوپر اونچا ہو گیا تھا، اور اہل کتاب کے ہاں بھی اسی طرح ہے، اور بعض نے کہا ہے کہ اس 80 ہاتھ اونچا ہوا اور اس نے زمین کے طول و عرض، نرم اور سخت پہاڑی، میدانی، پتلے ہر قسم کے علاقوں کو گھیرے میں لے لیا، اور روئے زمین پر کوئی آنکھ حرکت کرنے والی باقی نہ رہی، اور نہ ہی چھوٹوں یا بڑوں میں سے کوئی زندہ رہا۔ اور حضرت امام مالک نے زید بن اسلم سے نقل کیا ہے کہ اس زمانے کے لوگوں نے میدانی اور پہاڑی علاقوں کو بھرا ہوا تھا، اور زید بن اسلم یہ بھی کہتے ہیں کہ زمین کے ہر ٹکڑے اور ہر علاقے کا کوئی نہ کوئی مالک اور نگہبان موجود تھا۔ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا جبکہ وہ الگ تھلگ تھا، اے میرے بیٹے میرے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا اور کافروں میں سے نہ ہو، تو اس نے جواب میں کہا کہ میں ابھی پہاڑوں سے جا لگوں گا تو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا، آج خدا کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں اور نہ کوئی بچ سکتا ہے مگر جس پر خدا رحم کرے۔ تو اتنے میں ان دونوں کے درمیان لہر آ کر حائل ہوئی اور وہ ڈوب کر رہ گیا۔ یہ نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا، یہ سام حام یافت کا بھائی تھا، اور یہ بھی کہا گیا کہ اس کا نام کنعان تھا۔ وہ کافر تھا، اس کے اعمال اچھے نہ تھے، اس نے اپنے باپ کے دین اور مذہب کی مخالفت کی، جبکہ نوح علیہ السلام کے اجنبی اور غیر رشتہ دار لوگ نجات پا گئے کیونکہ وہ نوح علیہ السلام کی دین و مذہب کو تسلیم نہیں کرتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اے زمین اپنا پانی نگل جاؤ، اور اے آسمان رک جاؤ، اور پانی خشک کر دیا گیا اور کام پورا کر دیا گیا، اور وہ کشتی جودی پہاڑ پر جا رکی، اور کہا گیا کہ ظالم قوم پر لعنت نازل ہو، یعنی غیر اللہ کی عبادت کرنے والوں میں کوئی باقی نہ بچا۔ تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو پانی نگل لینے کا حکم دیا اور آسمان کو تھم جانے کا، اس طرح ان پر عذاب و عتاب واقع ہوا جو کہ اللہ کے علم کے مطابق تقدیر میں لکھا جا چکا تھا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ انہوں نے نوح علیہ السلام کی تکذیب کی، ہم نے اور اس کے ساتھیوں کو کشتی میں سوار کر لیا، اور جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ان کو ڈبو دیا، بے شک وہ اندھی قوم تھی۔ ایک اور جگہ بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ انہوں نے اس کو جھٹلایا تو ہم نے اس کو اور اس کے ساتھیوں کو کشتی میں سوار کر کے نجات دی، اور ہم نے اس کے ساتھیوں کو زمین میں خلیفہ بنایا، اور جنہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی ان کو ڈبو دیا۔ دیکھو ڈراتے ہوئے لوگوں کا انجام کیسے ہوا۔ ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے اس قوم کے مقابلے میں مدد کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، یقیناً وہ بڑے بڑے لوگ تھے، اور ہم نے ان سب کو ڈبو دیا۔
جو میں یہاں پہ یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ جو لوگ خود کو المتکبر ہوتے ہیں، جو خود کو بہت بڑا کہتے ہیں، یا جو قومیں خود کو بہت بڑا سمجھتی ہیں، یا بہت سارے خاندان ہوتے ہیں جو کہ کہتے ہیں ہم ہیں یا بہت بڑے ہیں یا ہمارا نام ہے یا ہماری حیثیت ہے، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک جو بھی ہے وہ اہل ایمان اور تقوی پہ ہے، جو اللہ کو مانتے ہیں، جو بہتر کام کرتے ہیں، ان کے اعمال اچھے ہیں، ان کی نیتیں اچھی ہیں، تو وہ اللہ کے محبوب بندے ہیں۔ کیونکہ جائیدادوں سے، ملوں سے، فیکٹری سے کوئی بڑا نہیں ہوتا ہے، اخلاقیات سے انسان بڑا ہوتا ہے۔ اور اس اگلے جہاں یہ بہت بڑے بڑے لوگ ہیں، یہ زمین بہت سے بڑے بڑے لوگوں کو کھا گئی ہے جو سمجھتے تھے کہ ہم ہیں، لیکن آج وہ نہیں ہیں، اور جو ہے تو وہ اللہ ہے اور ہمیشہ باقی رہے گا۔ اور اپنے آپ کو ہمیشہ عاجزی انکساری کے ساتھ رکھیے گا، اور ہمیشہ، کیونکہ ہماری اوقات تو ایک سانس سے اگلی سانس کی بھی نہیں ہے، جو بھی ہے وہ ہے۔ سب لوگ بعض دفعہ یہ کہتے ہیں، کچھ عرصے پہلے یہ بھی عورتوں کا غلغلہ اٹھا ہوا تھا کہ میرا جسم میری مرضی۔ بھئی ہمارا نہ جسم ہے نہ مرضی ہے، یہ اسی کا ہے، وہی لینے پہ اور دینے پہ قادر ہے۔ ہمیں اپنے اعمال کو ٹھیک رکھنا چاہیے، جیسے کہ سورہ نوح میں ارشاد فرمایا گیا تھا کہ وہ اپنی غلطیوں کی وجہ سے ڈبوئے گئے۔ جو لوگ اس کشتی میں ڈوبے تو وہ اپنی غلطیوں کی وجہ سے ڈوبے، اپنی حرکتوں کی وجہ سے ڈوبے، اور جو صاحب ایمان تھے تو ان کو نجات دی گئی، اور جو ذلیل ہوئے تو اس کشتی میں ان کو عبرت کا نشان بنا دیا گیا۔ اس کے بعد اور یہ ہمارے لیے ایک اس رب کی طرف سے ایک نشانی بھی ہے کہ، اور یہ قرآن نے پھر یہ آج سے 1400 سال پہلے جو تھا، اس میں جو آیا وہ ہمیں اس زمین پہ نصیحت کے طور پہ اس کشتی کو دکھایا گیا، اور ہر واقعے میں ہر بات میں ہمارے لیے عبرت ہے کہ اگر ہم محسوس کریں، ہم دیکھیں سمجھیں، اگر ہم اپنی عقلوں کو استعمال کریں تو ہم آج کل اس مادی دور میں سانس لے رہے ہیں، ظاہر کو دیکھتے ہیں، بہت جلدی میں ہیں، بہت جلدی میں کئی باتیں ہم چھوڑ جاتے ہیں جو چھوڑنے کی نہیں ہوتی ہیں۔ بے شک اس میں بڑی عبرتیں ہیں، جو ایمان والے ہوتے ہیں تو وہ سمجھ جاتے ہیں، کیونکہ وہ غالب ہے اور رحم کرنے والا ہے، اور اس نے بہت سارے لوگوں کو اس کشتی میں سوار کر کے نجات دی، اور باقی لوگوں کو غرق کر دیا، اور وہ اپنی غلطیوں کی وجہ سے ڈبو دیے گئے، آگ میں داخل کر دی گئے۔ اور اللہ کے سوائے جو کسی اور کو اپنا مددگار بناتا ہے تو وہ کبھی مددگار نہیں بنا پائے گا۔ حضرت نوح نے کہا ہے کہ اے میرے رب، تو روئے زمین پر کسی کافر کو رہنے سہنے والا نہ چھوڑ، تو اگر تو انہیں چھوڑ دے گا تو تیرے اور تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، یہ فاجروں اور ڈھیٹوں کافروں کو ہی کوئی جہنم میں داخل کریں گے۔ تو جو اللہ کے نیک بندے ہیں تو وہ اس بات کو سمجھیں گے، کوشش کریں گے، اپنے آپ کو شیطان سے بچائیں گے۔ اور اس آج کے دور میں نا، آپ جتنا بھی اس سوشل میڈیا کا دور ہے، دنیا بہت فاسٹ اور تیزی سے آگے جا رہی ہے، تو ہمیں اپنی اور اپنی اولادوں کو بچانا ہے، اور یہی ہمارا تقویٰ ہے۔ اور اللہ کی تعریف اور اس کا احسان ہے کہ اس نے نوح کی دعا کو قبول کیا، اور قوم نوح میں سے اللہ تعالیٰ اگر کسی پر رحم کرتا تو بچے کی ماں پر رحم کرتا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم میں 50 کم 1000 سال رہے، تو انہوں نے 100 سال شجرکاری کی، وہ درخت بڑے ہوئے تو ان کو کاٹا اور ان کی کشتی تیار کی، تو جب لوگ ان کے پاس سے گزرتے ان سے مذاق کرتے اور کہتے کہ دیکھو خشکی میں کشتی بنا رہا ہے، وہ کیسے چلے گی؟ تو حضرت نوح علیہ السلام فرماتے تمہیں جلدی معلوم ہو جائے گا۔ جب نوح علیہ السلام کشتی سے فارغ ہوئے تو زمین سے پانی ابلنے لگا اور گلیوں میں پھیلا، تو ایک بچے کی ماں بچے پر ڈری، اس کو بچے سے بہت ہی زیادہ محبت تھی، اور وہ اس کو لے کر پہاڑ کی طرف نکلی اور ایک تہائی بلندی تک پہنچی۔ جب پانی وہاں تک بھی پہنچ گیا تو اپنے بچے کو لے کر پہاڑ کی چوٹی پر چلی گئی۔ جب پانی اس کی گردن تک پہنچا تو اس نے بچے کو دونوں ہاتھوں کے ساتھ اوپر اٹھا لیا، مگر وہ دونوں ڈوب گئے۔ اگر اللہ تعالیٰ قوم نوح سے کسی پر رحم کرتا تو بچے کی ماں پر رحم فرماتا۔
ذکّاب الاحبار اور مجاہد رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ سے اس کے ساتھ ملتا جلتا واقعہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں میں سے کوئی بھی چلتا پھرتا شخص نہیں چھوڑا تھا۔ اس وضاحت کی موجودگی میں یہ بات بھی ہے کہ عوج بن انق یا ابن اناق نوح علیہ السلام سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک موجود رہا، اور کہتے ہیں کہ وہ کافر، سرکش، نافرمان اور برا آدمی تھا، تو اس کی ماں آدم کی بیٹی نے اس کو زنا کے نتیجے میں جنم دیا تھا۔ اس کا قد اتنا لمبا تھا کہ وہ سمندر کی تہہ سے مچھلیاں پکڑ لیتا تھا اور اس کو سورج سے بھون لیتا تھا، اور وہ نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار دیکھ کر کہتا تھا کہ یہ تیرا تھال کیا حیثیت رکھتا ہے، ان سے مذاق کرتا تھا۔ اس کا قد تقریباً 3333 ہاتھ تھا۔ اس کے علاوہ اور بھی اس کے متعلق باتیں تحریر کی گئی ہیں، اور ہو سکتا ہے یہ من گڑت باتیں ہوں، جھوٹی باتیں ہوں، اور بہرحال کچھ باتیں بیہودہ اور سطحی قسم کی بھی لوگ کر لیتے ہیں، عقل و نقل دونوں کے خلاف ہوتی ہیں۔ اور اب ہم نے تو بات کی تھی کہ اس پر کہ زمین پر کافروں میں سے نوح علیہ السلام کے بقول کی کسی کو رہتا بستا نہیں چھوڑو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور اس کا قد 7 ہاتھ تھا۔ اب تک انسانوں کے قد میں مسلسل کمی آ رہی ہے۔ نبی پاک صادق و مصدق کی خبر ہے کہ جو اپنی خواہش و مرضی سے نہیں بولتا بلکہ وہ وحی کے ذریعے بات کرتا ہے، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی شان میں فرمایا۔ آدم کے بعد انسانوں کے قد میں مسلسل کمی واقع ہو رہی ہے اور قیامت تک ہوتی رہے گی۔ آدم علیہ السلام کی اولاد میں آدم علیہ السلام سے زیادہ لمبے قد والا کوئی شخص پیدا نہیں ہوا۔ اب تو آپ کے ساتھ میں نے اس تیسرے حصے میں بات کی ہے، تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ اگر تو میرے پاس جو علم ہے، جو تھوڑا بہت میں چاہتی ہوں کہ آپ تک پہنچے، تو آپ مجھے میری حوصلہ افزائی کریں گے تو یہ چینل آگے تک جا پائے گا۔ تو اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو یہ چینل ٹھہر جائے گا۔ تو یہ اسلام کا چینل ہے، تو اسلام کے لیے اسے پھیلائیے، شیئر کیجیے اور سبسکرائب کیجیے۔ اس کے چوتھے حصے میں آپ سے پھر بات کروں گی انشاءاللہ۔ تو اپنی بہت سی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔